और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम तकरीबन शुरू कर चुकी हैं, लेकिन पीटीआई इस हवाले से मुश्किलात का शिकार है क्योंकि उसकी मरकज़ी क़यादत जेलों में है, जबकि दीगर क़यादत में ज़्यादातर तो पार्टी छोड़ चुके हैं या रोपोश है। पीटीआई की दस्तयाब क़यादत अपने लिए सियासी स्पेस मांग रही है। निगरान हुकूमत का ये दावा है कि वो सबको यकसां सियासी स्पेस दे रहे हैं। निगरान प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पीटीआई लीडर भी अपने इलाकों में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी हुई। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। कल पीटीआई रहनुमा हैं जुल्फी बुखारी, जिन्होंने निजी चैनल से बात की और कहा कि इलेक्शन में जिस तरह से हमें महदूद किया जा रहा है वो सबके सामने है। कलदम पार्टीज़ को भी इजाज़त है जलसे जुलूसों की, लेकिन हमें नहीं है। अलबत्ता हमारी पार्टी की मकबूलियत बहुत है। इतनी पकड़ धकड़ के बावजूद हमारा वोट बैंक वहीं मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने एक बड़ी दिलचस्प मंतक भी दी। कहा कि चेयरमैन पीटीआई का जेल में होना हमारी इलेक्शन मुहिम को आसान कर रहा है। हम सवाल ये रखेंगे क्या पीटीआई की मकबूलियत वाकई कायम है और जुल्फी बुखारी के दावे में कितनी हकीकत है। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ये सब आपके सामने हैं। अब जिस तरह जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई का जेल में होना हमारे लिए, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन मुहिम, वो उसको आसान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि दूसरी जमातों को मौका मिल रहा है जलसे जुलूसों का, एक आज़ादाना इंतखाबी मुहिम करने का, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई का जेल में होना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात फायदा देगा या नुकसान? देखें, एक शख्स जो इमरान खान के करीब तरीन लोगों में थे, यानी जुल्फी बुखारी, लंदन में बैठ के वो ये बयान दे रहे हैं, तो ये बड़ा आसान होता है कि आप वहाँ बैठे हैं और अपने चेयरमैन के बारे में वो बातें कर रहे हैं जो उनके वकला पूरी सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं पूरी पार्टी के, उनकी ज़मानत हो और वो जेल से बाहर आए, और आप उस बयानिए की तस्दीक कर रहे हैं। आपको याद होगा खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले, जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर थे, कि अगर हम ये तब्दीली ना लाते तो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ इमरान खान लगा रहे थे। तो ये बातें जुल्फी बुखारी ने भी कर दी कि वो आउट ऑफ द वे जा रहे थे और ये चीज़ें करने के लिए वो तैयार हो रहे थे, और वहीं से बात बिगड़ी थी। तो यहाँ पे अगर खान साहब के ऊपर कोई कहता है कि 9 मई की साजिश उन्होंने की, वो उनके अपने साथी कहते हैं, बड़े बड़े स्टारवर्ड्स उन जो छोड़ रहे हैं वो खान साहब के अपने साथी हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं छोड़ रहा। आज अभी थोड़ी देर पहले मियांवाली से अमजद खान न्याजी हैं, उन्होंने शायद सरगोद एंटी टेररिस्ट कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है। तो ये जो मफरूर खुद हुए हैं, इनको नहीं चाहिए कि ये आ जाए कानून का सामना करें। जो भी पर्चा है, जैसे अमजद खान ने किया है, तो पॉलिटिकल हिकमत अमली का तकाजा यही है कि जो जो छुपे हुए हैं, और आज खुद छुपे हुए हैं, कोई वो फरमाइशी छुपे हुए नहीं है। ये चिल्ले काटने, ये शुमाली इलाका जहाँ जाना और पहले इंटरव्यू देना और फिर अली अवान की तरह वो फ्लैग डाल देना उनका, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, चाहे आप जबर कहें या कुछ कहें, लेकिन ये काम तो खान साहब के साथ ही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर रहा। ये बोलते भी नहीं, ये बताते भी नहीं। शेख साहब सबसे बड़े, मतलब उनके हमायती साथी सियासी पार्टी वाले बंदे थे, बाकी तो सारे पीटीआई के लोग हैं ना। उन्होंने भी ये नहीं कहा, वो बार बार कभी सीपीओ का नाम दे देते हैं, लेकिन जिनके मेहमान रहे उनका नाम नहीं लेने के लिए तैयार। तो यही बात वो होती है कि जी साफ़ी फिर नाम लें, अदालतें नाम लें। अदालतों में लोग जाते हैं, शेख साहब ने जाके कहा मैं तो चिल्ले पे था जी, अदालत ने फिर क्या कहना था उन्हें, और मैं सीपीओ को माफ़ करता हूँ। सियासत इसी चीज़ का नाम है कि फिर आप निडर हों, आप आए अमजद न्याजी की तरह और पब्लिक हो जाए। मतलब आज यही हुआ है ना कि जितने लोग छुपे हुए हैं, सियासत लें,
آپ مقدموں میں ضمانتوں پہ آئیں نہ ہو ضمانتیں، آپ کے حلقے کے لوگ تو جانیں گے نا کہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ نے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو لوگ آپ ووٹ بھی بنائیں گے۔ یہ جو لندن بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، میرے خیال میں یہ خان صاحب کے لیے بھی ایک دھچکا ہوگا جو زلفی بخاری نے بیان دیا ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کے امین بھی ہیں۔ اب نہیں پتا اس امانت دار کے بارے میں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے وکلاء، ان کی فیملی میں سے کوئی بندہ کبھی بولے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ وہ لندن بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ مسلسل جب سے یہ آئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر کر دیا ہے، اور وہ کنفیشن ہے بیسیکلی ان کی طرف سے، اور خان صاحب کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال زلفی بخاری کو ہی کرنی ہے، خان صاحب کے لوگوں کو چاہیے سیاست کرنی ہے تو پھر کھل کے آئیں، پکڑے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی لوگ 2-2 سال جیلوں میں رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی کیا مسئلہ ہے، سیاست تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ پھر ڈرے نہیں، میدان میں آئیں اور بیٹھ جائیں۔ صحیح ہے ایاز صاحب، یہ بات تو درست ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو میدان میں آنا چاہیے، اور ایسا بھی لگتا ہے جس طرح سے بڑے سینئر رہنما جو بڑے عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کے دائیں بائیں تھے، انہوں نے منٹ لگایا ان کو چھوڑنے میں، اور اب وہ سارا جو ملبہ، وہ جو سارا 9 مئی کے بھی واقعات ظاہر ہے وہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف پہ۔ اب چونکہ ایک انتخابات کا ماحول ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر یہ کیمپین کتنی کامیاب ہوگی؟ اور جو زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ بڑی آسان مہم ہوگی، وہ جو ایک ہمدردی کا شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ووٹر ہے وہ ووٹ اس میں کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس دعوے میں جان ہے، واقعی فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت؟ ایک تو ہم بات کرنے میں تو خرچ کوئی نہیں ہوتی، ہم آرام سے بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں کہ جو سرنڈر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں جاتے سامنے، چلا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مہمان نوازی ظاہر ہے وہ اسی لیے میزبان کا نام بتانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مہمان نوازی غالباً بہت اچھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ادھر ادھر ڈال کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں زلفی بخاری کا کہنا نہ کہنا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، آپ وہ گراف دیکھ لیں جب نو کانفیڈنس موشن سے پہلے کہاں کھڑی تھی پی ٹی آئی اور اس کا چیئرمین کہاں کھڑا تھا، اور جیسے ہی نو کانفیڈنس موشن معاملات شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گراف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ یقیناً ووٹ بینک میں اضافہ تو ہوا ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ جو پیک بہت سے لیڈرز پہ اس ملک میں الیکشن سے پہلے پیک آئی، بہت پاپولیرٹی انہوں نے گین کی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پاپولیرٹی کا لیول اس وقت عمران خان کا ہے وہ شاید ہی کبھی اس ملک میں ہوا ہو کسی لیڈر کے حوالے سے۔ تو اس حد تک بات مجھے زلفی بخاری کی ٹھیک لگتی ہے، وہ چاہے لنڈن میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوں، یا کہیں تنزانیہ میں بیٹھ کے کریں، وہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ سرویز کو بھی چھوڑ دیں آپ، وہ بھی چلیں، وہ غلط ہی ہو رہے ہوں گے، آپ ذرا نکل کے دیکھیں تو صحیح۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق اس حلقے سے سرگودا کے جہاں پہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قائد لینڈ سلائیڈنگ وکٹری ان کی نہیں ہوگی، بقول ان کے کہہ رہے تھے کہ لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ووٹ مانگنے تو آئے ہمارے پاس، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، ایک تو ظاہر ہے وہ جو طریقہ اپنایا گیا جسے کہ بلاول بھی بار بار کہتے ہیں کہ آئینی طریقہ تھا، نو ڈاؤٹ، میرے چھوٹے قائد بھی یہ کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئینی طریقے سے نکالا تھا، لیکن وہ کس کو آپ بیوقوف بناتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ وہ آئینی طریقہ کس طرح سے اختیار کیا گیا، وہ اس کا محرک کون تھا، اور وہ ساری باتیں بھی آپ خود ہی کر بھی چکے ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ بتا بھی دیتے ہیں کہ جی وہ کیوں ضروری تھا، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں جی آئینی طریقہ تھا، ٹھیک ہے جی آئینی طریقے سے ہو گیا وہ سارا۔ یہ چیزیں، اور پھر 16 ماہ کی جو حکومت اللہ کے فضل سے آئی، اتنی شاندار حکومت، اور اب جب وہ یہ بات بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ قائد آ کے سب ٹھیک کر دیں گے، تو ٹیم تو وہی ہے نا بھائی، ٹھیک، آپ کے وزیر خزانہ بھی وہی ہیں جو چھوٹے قائد کے ساتھ تھے، تو پھر کہاں سے چینج آ جائے گی؟ کیا آپ مطلب اس ملک میں کر دیں گے؟ اور وہ جو ترقی کا ماڈل جس پہ ہمیشہ یہ بڑا ان کو زوم ہوتا تھا کہ جی اس کی بنیاد پہ ہم ووٹ لے لیتے ہیں، وہ الیاس صاحب کے دوست محسن نقوی نے اتنا زیادہ کر دیا ہے تھوڑے عرصے میں ہی کہ وہ بھی برباد ہو گیا، کہ بھئی وہ ظاہر ہے اگر یہی ترقی کا ماڈل ہے تو پھر تو محسن نقوی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاحیات وزیر اعلیٰ بنا دینا چاہیے محسن نقوی صاحب کو۔ مطلب وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹائلیں ایک دو کہیں ٹوٹی ہوئی تھی ساری ٹائلیں اکھاڑ دیں کہ
کہ نہیں لگا دو یار اس میں. اچھی بات ہے نا, پھر دوسری پرانی ٹوٹ نہ جائیں سر. نہیں وہ بات یہ ہے کہ مطلب مین روڈز کئی ایسی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں کھڈے پڑے ہوئے ویری ٹرو, وہ نہیں ٹھیک ہو رہے, لیکن یہ میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی کمیشن کھا رہا ہے, لیکن عام تاثر یہی ہوتا ہے نا کہ میگا پروجیکٹ شروع اس لیے کیے جاتے ہیں ان میں کمیشن بہت ہوتا ہے. تو بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہیں مجھے نہ پھنسا دیجیے گا, نہیں بالکل یہ فیکٹس ہیں, یہ چونکہ لوگ کہتے ہیں جی, تو اس لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی میرے حساب سے کوئی ترقی کا ماڈل نہیں ہے. آپ نے بیسکس جب تک ٹھیک نہ کی, لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن نہ دی, اور ایک کریکولم نہ ہوا اس ملک میں, یہ اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی وہ ڈی ایچ ایل لاہور میں واقعہ ہوا ہے, وہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک میں کتنی کلاسز, کتنے طبقے ہم پیدا کر چکے ہیں, اور اب بھی ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال وہ ہم ٹھیک ہے, ہم تو چونکہ مست رہنے والی قوم ہے اور ایسے ہی رہنا ہے, اور ایسے ہی رہنا پر ہے. ایک گلہ ہے آپ سے سر, آپ محسن نقوی صاحب کے تو بڑے فین ہیں, لیکن آپ نے کاکڑ صاحب کی کبھی تعریف نہیں کی. وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کا عہدہ بڑا ہے, اور وہ اتنی اچھی اچھی سپیچز کرتے ہیں, پھر بھی آپ ان سے متاثر نہیں ہوئے. آج کتنا بڑا جملہ بولا انہوں نے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کا ہولوکاسٹ ہے, تو یہ چپتا ہے. آپ کو میں بتاؤں, یہ دنیا میں یہودیوں کو بہت چپتا ہے. مجھے تو جملہ ان کا بہت پسند آیا, یہ تو تعریف کے قابل ہے. باقی وہ کوئی کام کریں گے تو حافظ طاہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں, آپ کو لگتا ہے انتخابات میں وہ ہمدردی کا ووٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ ان کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا اب کیمپین چلانا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں, فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مظلومیت کا ووٹ تو ہوتا ہے, لیکن 2018 میں نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے, مریم بی بی بھی جیل میں تھی, تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے صورتحال. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میدان لگے گا اور ایک فیئر الیکشن اگر ہوتا ہے تو اسی سے ملک آگے جائے گا. اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیئر الیکشن کروائے. اور ابھی آپ نے کہا کاکڑ صاحب تو روز کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کمیشن کو جو تعاون ہم سے چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں. اور جو ابھی خان صاحب نے کہا سچی بات ہے کہ آج یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے ہولوکاسٹ والا, یہ اس نے تھوڑا سا وہ جو ایک تکلیف ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا مرم ضرور رکھا ہے کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, انہیں بھی پتا چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا تھا تو جس طرح ان کو تکلیف ہو رہی تھی, اسی طرح آج ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان سے آکسیجن چھین لی جاتی ہے, بجلی بند کر دی جاتی ہے, اور وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے کہ یہ جملہ تو بہت بڑا ہے, اور اس کے کاکڑ صاحب پر اثرات بھی آئیں گے چونکہ انٹرنیشنلی تو لابیاں شروع ہو گئی ہوں گی. ہمارے بھی کئی جو ہیں وہ سو کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہوئے اتنا سخت جملہ کیوں کہہ دیا, لیکن اس سے بھی سخت جملہ کہنا چاہیے. اور اس معاملے میں چونکہ ہم 2 دن پہلے محترم آرمی چیف صاحب کے ساتھ جو علماء کا وفد ملا, تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پر انہوں نے بڑا واضح انداز میں اپنے اسی موقف کو دہرایا جو پاکستان کا موقف روز اول سے ہے. اور تو یہ باقی جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, لوگوں کی دلچسپی ووٹ ڈالنے میں ہوئی تو وہ آپ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, ووٹ تو ایسے ہی ایک بیکار ایکسرسائز. صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی عامر الیاس رانا صاحب. جی عامر صاحب پوچھیں. یہ ایک آ رہی ہے کہ جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی آپ لوگوں کی, تو ایک عالم دین نے کہا تھا الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے, وہ کون صاحب تھے اور کیا جواب ملا؟ اچھا, پہلی بات ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے. لوگوں نے یہ ضرور کہا, ایک نے نہیں بہت ساروں نے یہ کہا کہ ڈالر جس طرح نیچے آیا ہے, جس طرح یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, جس طرح بجلی چوروں کے خلاف, تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, یہ نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ جس نے بھی کوڈ کیا نا, اصل میں آج کل ہمارے جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ساہوکار ہیں
وہ غلط بیانیاں بھی تو بہت سر کرتے ہیں. ویسے آپ کا ویسے پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے حافظ صاحب. آپ نے بارہا شو میں کہا ہے کہ الیکشن جب سلیکشن کی باتیں ہوتی ہیں اور مطلب الیکشن کی پھر کیا ضرورت ہے, کیوں پیسہ خرچ کرنا ہے لوگوں کے پرسپیکٹو میں. آپ کہہ دیں کہیں آپ تو نہیں تھے وہ جنہوں نے رائے دی؟ کہیں میں تو یہ بالکل اوہو دعا شرارت کر رہی ہیں. نہیں شرارت نہیں, پوچھ سن لیں نا, رہی سن لیں اب آپ سن لیں آپ نے شرارت کی ہے پھر عامر صاحب. کیونکہ عامر صاحب نے سوال کیا تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایک صاحب نے میری طرف منسوخ کیا ہے. اب میں اس پہ کیا کہوں, لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اچھی بات ہے نا, کلیریفیکیشن آ جائے گی. جی یہی موقع دیا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں مہربانی عامر صاحب. لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے اور چیف کے درمیان بلٹ پروف شیشہ تھا. ان کو یہ پتہ نہیں کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ نہیں, وہ تو آپ نے فوراً کلیئر کر دیا تھا, ٹھیک ہوا. 200 آدمی کے ساتھ چیف نے ہاتھ بھی ملایا, ان کی بات بھی سنی, یہ نہیں ان کو بتایا, کسی نے یہ نہیں کہا. وہاں سیاست پر بات ہی نہیں ہوئی. وہاں بات ضرور ہوئی کہ یہ جو موجودہ ڈالر نیچے آیا, ذخیرہ اندوزی, باقی چیزیں, یہ اچھا قدم تھا, اچھی کارروائی چاہیے, اس کا تسلسل ہونا چاہیے, قوم کو کچھ ریلیف ملے. یہ ضرور بات ہوئی ہے وہاں پر. حافظ جواب نہیں, جواب کیا آیا یہ بھی تو پوچھ لینا. جی انہوں نے کہا یہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اور اس میں اور بہتری آئے, اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یا ڈالر کا جو معاملہ تھا, ڈالر کا معاملہ تو چونکہ انہوں نے بتایا کہ افغانستان جب اسمگلنگ بند ہوئی ہے تو یہ اس کے اثرات ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور بھی نیچے آئے گا. تو اسی طرح یہ جو ذخیرہ اندوزی اور کچھ بہت ساری چیزیں جو اسمگلنگ ہو کے آتی ہیں وہ روکی ہیں, تو اس سے اثرات بہتر آ رہے ہیں. یہ ضرور انہوں نے کہا, لیکن اس میں وہ الیکشن یا سیاست کی پوری ملاقات میں آپ کہتے ہیں بات نہیں ہوئی, سیاست کے اوپر ایک جملہ بھی کسی نے نہیں کہا. چلیں حافظ صاحب, ایک ریکویسٹ آپ سے بھی کرنی ہے. آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ملاقاتیں, سوشل میڈیا پر آپ کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں. ریکویسٹ یہ کرنی ہے آپ سے کہ آپ اسٹوڈیو میں آیا کریں تاکہ ذرا اچھی بحث جنریٹ ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہے. اختلاف دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ بھی آڈیو پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. میں اسلام آباد میں ہوں تو عامر الیاس رانا صاحب چائے پلائے, میں حاضر ہوں. جی عامر صاحب دیکھیں نا, ایک ہمارا سر جی میں نے برطانیہ سے اسپیشل کافی منگوائی ہے. اسٹوڈیو میں کراچی جائیں, فیصل صاحب آپ میں نے برطانیہ سے اسپیشل کافی منگائی ہے. موجود ہے, ہمارے شرفاء کو تکلیف ہو جائے گی, ایلیٹ کو, لیکن میں نے ایک غریب خانے سے بڑی زبردست قسم کی کافی منگوائی ہے. حافظ صاحب آیا کریں, وہی پلاؤں. غریب خانے اج کافی کدوں دی آنی شروع ہو گئی رانا صاحب. حافظ صاحب آپ اس لیے میں کیا ایلیٹ نو تکلیف ہونی ہے, ان میں کی کرا. فیصل صاحب کی طرف بڑھتی ہوں, اگر کل آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو آپ عامر صاحب کے پھر مہمان ہیں. ہمارے پارٹیسپینٹ صوبائی وزیر داخلہ سندھ کے بن کے چھوڑ گئے ہیں اور یہ ویسے لفٹ نہیں کرا رہے آج کل ہمیں. بات یہ ہے کہ جی عامر صاحب کل مجھے بلائے, یہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے اس وقت, وہی نا, اسی لیے لفٹ نہیں کرا رہے. چلیں عامر صاحب آپ کل دعوت دے رہے ہیں, آپ پلیز کنٹینیو کرتے ہیں. جی فیصل صاحب, میں نے جناب ایڈوانس کافی کی آفر کر دی ہے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب, اور باقی یہ کھجورے کھاتے ہیں, وہ کچھ اور چیزیں ہیں, ہم سارے لوازمات سامنے رکھ دیں گے جو نظر بھی آئیں گے. فیصل صاحب پی ٹی آئی سوال, فائدہ ہوگا نقصان چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں. پہلے میں علامہ صاحب سے کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ عامر صاحب کی باتوں میں آکے مت جائیے گا, انہوں نے نہیں پلانا کچھ بھی, ایسی ڈرامہ کر رہے ہیں. نہیں عامر صاحب سخی آپ آئے ہیں آج تک, آ جائیں کراچی سے. ہم کوئی بالکل بھی نہیں ہے. میں بھائی کو پھر میں اگر چھیڑ دوں گا لالو کھیت کا تو آپ کے لوگ میرے گلے پڑ جاتے ہیں. فیصل صاحب اس وقت عامر صاحب اور حافظ صاحب ایک پیج پر ہیں. کراچی بھی آ رہا ہوں, آپ بھی کوئی نہاری شہری تیار کریں. جی فیصل صاحب اس وقت عامر صاحب حافظ صاحب ایک پیج پر ہیں. آپ یہ سوال نہ اٹھائیں, آپ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں. فیصل صاحب پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. میری کراچی سے فیصل صاحب کو بھی دعوت ہے, آپ آئیں. جی فیصل صاحب, آپ کو کراچی سے اچھی بریانی اور نہاری کھلائی جائے گی. نہیں, میں نے کہا لاہور آئے تو ہمارے لیے کچھ لیتے آئیے گا, مہنگائی بہت ہو گئی. او دیکھو جاندے ہوئے کی لے آؤ گے, جاندے ہوئے کی لے کے آؤ گے. چلیں فیصل صاحب کو موقع دیں. میں تو مصیبت میں پھنس گیا, میں تو مشورہ دے کے مشکل میں پھنس گیا طاہر صاحب کو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب تو پہلے عمران خان صاحب کے مخالفین کہتے تھے, اب ان کے رفقا, قریبی رفقا بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لانے کا جو ہے پورا ایک پلان تیار کیا تھا, اور وہ جو آرمی چیف لے کر آنا چاہتے تھے اپنی مرضی کا, اس آرمی چیف سے انہوں نے کوئی بھارت پہ حملہ نہیں کروانا تھا, اسرائیل سے انہوں نے جنگ نہیں لڑنی تھی, یا اپنی کوئی ان کا جو اس آرمی چیف لانے کا جو بنیادی جو مقصد تھا یا منشا تھی وہ یہ نہیں تھا کہ فوج کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں. ان کا تو بنیادی جو مقصد تھا الیکشن مینیج کرنا تھا.
جیسے اب الیکشن مینیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس پلان کو روکنے کے لیے جو پلان تیار کیا گیا ہے، عمران خان کی جو الیکشن مینجمنٹ کا جو ایک پلان تھا، اس پلان کو ناکام بنانے کے لیے، پلان کو روکنے کے لیے جو ہے پھر وہ تحریک عدم اعتماد آئی. اس کے بعد جو ہے ایک نیا جو اب الیکشن مینجمنٹ جو ہے کے لیے دوسری جو ہے صورتحال ہے، مینیج ابھی بھی ہو رہا ہے. مطلب الیکشن مینجمنٹ سے تصادم ہو گیا، اب یوں سمجھیں آپ، لیکن جیتا الیکشن مینجمنٹ، اس کے بدلے کوئی اور وہ نہیں آ گیا کہ مطلب میرٹ سامنے نہیں آ گیا، میرٹ کی فتح نہیں ہو گئی، مینجمنٹ نے مینجمنٹ کو ہرا دیا. اب اس کو یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں. لیکن جس وقت عمران خان کو فارغ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی عدم مقبولیت کی بالکل آخری حد پہ تھے. شاید عمران خان اس وقت اس پوزیشن پہ تھے کہ وہ جو انہوں نے 2001 کے الیکشن میں یا 2002 کے الیکشن میں جو میاں والی کی سیٹ جیتی تھی، اس وقت وہ سیٹ نکال لیتے تو شاید وہ بہت بڑی بات ہوتی. لیکن اس کے بعد جو صورتحال اتنی ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی کہ وہ کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ یہ آنن فانن یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا کہ عمران خان جو ہے جو بالکل عدم مقبولیت کی آخری حد پر ہے، وہ مقبولیت کی جو اتنی کون سی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، یا ان کی مقبولیت کو دیکھنا بھی جو ہے ایک بہت مشکل مرحلہ ہو جائے گا. لیکن ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ایک بڑا مشکل جو ہے مرحلہ آ گیا ہے الیکشن کروانے والوں کے لیے بھی، الیکشن لڑنے والوں کے لیے بھی، اور دیگر معاملات کو دیکھنے والوں کے لیے بھی. اب اس الیکشن کو اگر موجودہ صورتحال میں بات کریں تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لیے جو ہے مشکلات ہیں. ٹھیک، عمران خان جیل میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ویسیت ایک پارٹی بھی ہو، تحریک انصاف کو مشکلات کا، سیاسی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس پاکستان کے سسٹم کو سمجھیں، اس پاکستان کے سسٹم میں آج جو آدمی مشکل میں ہے نا، تو وہ تاحیات مشکل میں نہیں ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ 1 دسمبر کے بعد جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں کسی وقت بھی جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج بھی جو ہم جو اس ملک میں جو ہے نا بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ فلاں آدمی کی مشکل کو کیسے نکال، اس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ووٹ کو کس طرح طاقتور بنانا ہے، اس پہ کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کر رہی. صحیح ہے جی. کہ ووٹ کی ہم نے جو ہے نا طاقت کو کس طرح بحال کرنا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پلان نہیں دے رہا کہ سامنے والے کو جو ہے وہ چاروں چھانے چت کر کے خود جو ہے کسی طریقے سے اقتدار حاصل کر لو. اس نقطے پہ جو ہے وہ ساری جنگ ہو رہی ہے. اسی نقطے سے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. الیاس صاحب دیکھیں، ابھی تک تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی مکمل طور پر بھرپور طریقے سے کمپین سٹارٹ نہیں کی. صرف یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر سروے کر کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے سروے وغیرہ سے مکمل طور پر جانچ نہیں ہوتی کہ کون سی پارٹی. یہ ٹھیک ہے، بات ہے کہ مقبولیت ہے پارٹی کی، ان کی پی ٹی آئی کی، لیکن دوسری پارٹیاں بھی ہیں. لیکن اس میں یہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں آپ انٹرنیٹ کی سہولت کتنے لوگوں کو ہے، کتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے. یہ ایک محدود شعبہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں سروے وغیرہ کو، اس کو سیمپل کے طور پر لے سکتے ہیں. لیکن اصل جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، وہ بھی ووٹر ہیں. اس ملک میں جتنے ووٹرز ہیں ان کو ساری صورتحال دیکھیں گے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اس وقت ان کو کر رہے ہیں، جیل میں ہیں ان کے پارٹی کے سربراہ اور اس بات کو. لیکن وہ خود بتائیں وہ اپنی دور میں کیا کرتے رہے. انہوں نے بھی دیکھیں پنڈی کی رنگ روڈ وغیرہ میں بھی کافی کام دکھائے، پھر ان کے نام بھی ECL میں نام تھا، پھر جس میں سے نام نکلا. آج وہ بات کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، تو وہ ادھر رہتے ہیں نا پاکستان میں، تو ادھر رہتے تو ان کو پتہ چلتا کہ کیا صورتحال ہے. اب بیٹھ کے باہر سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو اصل صورتحال ہے جب الیکشن کمپین سٹارٹ ہوگی، سیاسی جماعتیں آئیں گی میدان میں، اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے، کہ ووٹر نکلتا ہے باہر کہ نہیں نکلتا. ووٹرز کو اس وقت کسی پر اعتماد نہیں ہے، کہ ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے ہر سال، ہر جو الیکشن میں ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے جو وعدے جو کیے جاتے ہیں. ابھی تو پارٹیاں اپنے منشور بنا رہی ہیں، اور لالچ دیں گی کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہے ان کو تھوڑا سا سمپتھی کا ووٹ بھی ہوگا، کیونکہ یہ اس وجہ سے ساری جو صورتحال ہے وہ ایک گین کریں گے. تو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، الیکشن کی کمپین جب سوئنگ پر ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ سیاسی جماعتوں کو کس کو کتنا یعنی کہ ووٹ مل سکتا ہے. صحیح.
بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جس طرح کا سوشل میڈیا پر سروے بھی ہم دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مقبولیت میں وہ سب سے آگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ کس طرح سے لے کر چلتی ہے انتخابات میں بطور تحریک انصاف کو سیاسی جماعت, اور کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ زلفی بخاری صاحب فرما رہے ہیں. بہرحال ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا بدلا ہوا لہجہ. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے انتخابات کے حوالے سے تحفظات اچانک کیسے ختم ہو گئے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیول پلینگ اور ان کے جو تحفظات خدشات تھے انتخابات کو لے کر. اب کچھ وہ بدلے جو ان کے بیانات ہیں خاص طور پر زرداری صاحب کے, اس سے متعلق ہم بات کریں. فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگر زرداری صاحب کا بیان دیکھیں, کیا وہ جو شکوے شکایات تھے انتخابات کے سارے پروسیس کے حوالے سے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی انہوں نے بات بھی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, کیا اب وہ ان کے لیے فیلڈ ان کو مل گئی ہے, اور جس کی وجہ سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سب پر اعتماد ہے, الیکشن کمیشن پر بھی, پروسیس پہ بھی؟ فیصل صاحب. تو دیکھیے, پیپلز پارٹی نے نا بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے نا یہ الیکشن کمپین جو ہے نا وہ شروع کی ہے, اور اس کا جو اس الیکشن کمپین کا جو بنیادی جو اس کا بیانیہ تھا, جو کلیہ تھا, وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا نفسیاتی دباؤ میں لو, اتنی طاقت کے ساتھ یہ اٹیک کرو اور الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کرو کہ جو بھی اگر الیکشن مینجمنٹ کرنے والی قوتیں ہیں ان کی تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں, تاکہ اگر ان کو کہیں اور کام کرنا ہے تو وہ اتنا زیادہ متنازع نہ ہو. اس میں پیپلز پارٹی ابھی جس لمحے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اس لمحے پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہ بھی اس کی ایک چال ہوگی کہ پہلے تیز بالنگ کرا دو, پھر سلو بالنگ کرا دو, پھر یورکر کرا دو. یہ لیکن آنے والے دنوں میں بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے نا اپنے اس کارڈ میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی. جس طریقے سے پیپلز پارٹی اس الیکشن کو متنازع بنا رہی ہے اور بہت ہی چاروں طرف سے نا حملے کر کے جو ہے نا وہ متنازع بنا رہی ہے, لیکن اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں ابھی بھی کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کے لوگ پیپلز پارٹی میں جو شامل ہو رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو سکتے, یا ان کو کسی اور کی مرضی کے بغیر شامل نہیں کیا جا سکتا, تو وہ شامل ہو رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ نہ قوتیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کو جو ہے پس پردہ رہ کے ابھی بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک کارڈ ہے, اور جو ظاہری صورتحال ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کارڈ میں کم سے کم سندھ کی حد تک تو وہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فوکس بھی یہ ہے کہ ہم سندھ دوبارہ لے لیں. ٹھیک ہے جی, باقی ہمیں کچھ ملے یا نہیں ملے, سندھ ہمیں جو ہے مل جائے. سندھ مل جائے گا تو آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر ہے. صحیح جی. حافظ طاہر صاحب, کیا لیول پلینگ فیلڈ مل گئی پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کیونکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ سندھ بھی ان کا داؤ پر ہے, جو ان کی کارکردگی ہے. یہ تو آنے والا, میں نے کہا نا, الیکشن ہی بتائے گا. الیکشن کی شام یا اس سے اگلی صبح پتہ چلے گی کہ بھئی کیا ہوا, کس کو کیا ملا, عوام نے کس کو ووٹ ڈالا نہیں ڈالا. ابھی یہ ساری باتیں قبل از وقت ہے. یہ ایک پریشر بڑھانا ہوتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے, کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی غصہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت واضح ہوں گی جب الیکشن ہو جائیں گے کہ کس نے کیا کیا, کتنا مانا کتنا نہیں مانا. لیکن عامر الیاس رانا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ زیادہ قریب لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال مستقبل میں حکومت میں ہی نظر آتی ہے, اپوزیشن میں تو نظر نہیں آتی. صحیح. تو آپ کا سخت جان کیا کہتا ہے ویسے, کیونکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ سندھ بھی خطرے میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ رویوں سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, اور آپ کو بھی رویوں سے سمجھ جانا چاہیے. اگر محبت بڑے رویے شروع ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس میں بہت ساری محبت جو ہے وہ عوام سے ملنے کی امید ہوگی, تو محبت بڑا رویہ اختیار کیا. صحیح ہے جی, بالکل ٹھیک. الیاس صاحب دیکھیں بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے رویوں میں جو آئی ہوئی تبدیلی, تو ظاہر ہے پہلے جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ اس پر بات چیت کر رہے تھے. اب ان کو بھی ظاہر ہے کچھ نظر آنے لگ گیا ہوگا تو اس پر وہ ان نے رویہ چینج کیا ہوگا. تو ظاہر اس میں کوئی صورتحال ایسی ان کو واضح ہوئی ہے کہ جی الیکشن میں ان کو نظر آیا. وہ کم سے کم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سندھ ہی نہ ہم سے چلے جائے, جو پہلے کتنے سالوں سے انہوں نے بادشاہت قائم کی ہوئی ہے.
اور وہ ظاہر ہے ان کی وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز بھی ان کے پاس رہے اور جنوبی پنجاب بھی آئے اور اس طرح دوسرے کے پی میں بھی حصہ لیں, سب جگہ حصہ, بلوچستان میں بھی حصہ لیں. ایفرٹس تو کر رہے ہیں وہ ساری. تو ظاہر ہے اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہمیں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں, تو اب ان کو اعتماد بھی ہو گیا ہے. سب چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ملے گا, اگر کل پرسوں تک کوئی چیز نہیں بات چیت ہوتی تو پھر وہ چیخیں ماریں گے کہ جی پھر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, پھر ان کو اس طرح نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جناب ابھی اب مسلم لیگ نون والوں کی جانب سے بھی یہ دیکھیں اس دن جویل لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کر رہی تھی, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب کوئی مسئلے ہو رہے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا تھا. ظاہر ہے ہر کوئی اپنی ایفرٹس لگا ہوا ہے اس وقت کہ کچھ اپنی سروائیول کے لیے لگا ہوا ہے, کچھ اپنے بچانے کے لیے, پرانے مسئلے بچانے کے, کچھ پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو ظاہر ہے اس وقت پرائم منسٹر کی دیکھ لیں الیاس بھائی, میں نہیں بیچ میں بولا, فیصل نے شرارت کی تھی. فیصل صاحب کو سر وہ اجازت ہے, تو وہ صورتحال اس طرح پھر آپ دونوں ہی مخاطب ہیں اور اس نے بھی آپ کو مخاطب کیا. تو وہ ظاہر ہے پھر اگر ہم فیصل صاحب کو کہیں گے تو پھر آپ کو پتہ دھمکی کے میسج آتے ہیں, تو پھر خاموشی بہتر ہے. صحیح ہے, الیاس صاحب ڈر گئے, بوری بند میسج الیاس صاحب ڈر گئے آج کل بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے اس صورتحال کی وجہ سے یہ کوشش کریں گے تمام اپنی ایفرٹ لگیں, وہ عوام کے پاس نہیں جا رہے, وہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو ڈائریکٹ شارٹ کٹ اقتدار ملے. لیکن ان کو کسی کو نہیں کچھ ایسا ملے گا, ان کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی. بالکل جی, ظاہر ہے کارکردگی بھی ایک کچھ تو آپ کو دکھانا پڑے گا, ایسے تو نہیں آپ معاملات اپنے آگے لے کر چل سکتے. فیصل صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے عامر صاحب سے؟ میں عامر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے تو بحیثیت صحافی اور تجزیہ کار کے وہ یہ الیکشن کو قبول کریں گے؟ جی عامر صاحب بطور تجزیہ کار صاحب, بہت بڑا سوال ہے سر آپ سے, بہت بڑا سوال. بہت بڑا سوال ہے. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں, ہم نے تو تجزیہ ہی کرنا ہے, اور ہم اپنی باتیں حقائق کی صورت میں اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. جب لیول پلینگ فیلڈ کا سوال آئے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اسٹیٹ سے بات کرنی چاہیے, اور اس کے ذریعے اس کا واحد ذریعہ سیاستدان ہے. ڈائریکٹ ان سے اسٹیٹ وہ جو ہے نا پہلی سی محبت نہیں مل رہی, نہ کال کا جواب ہے نہ سوال کا جواب. میں وہی جواب دے رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. جو لوگ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہیں, اگر وہ اسٹیٹ سے معافی نہیں مانگتے, وہ پبلکلی اپالوجی نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے لوگوں کو خراب کیا, ہم نے ذہن سازی کی, تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس میں آئیں. فیصل صاحب بول لیں, جو دل کرتا ہے ان کو ان کے لیے حمایت میں بولیں, ان کی مخالفت میں بولیں, ہم نے جو بات کرنی ہے ہم کریں گے. فیصل صاحب اب یہی میرا سوال آپ سے, آپ مانیں گے ان انتخابات کو چند سیکنڈز رہ گئے ہیں, تو میں نے کہا آپ سے سوال کروں. صاحب چلے پر جا رہے ہیں بطور صحافی, بطور تجزیہ کار, آپ نے سوال دے دیا نا, میں نے ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں اس سوال کا. جی دیکھیں, پاکستان میں تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہی نہیں ہے. جب سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑنا ہو تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہوتا ہے نا, جنہوں نے الیکشن پتہ لگا. دیکھیں بحیثیت صحافی میں تو اس الیکشن کو الیکشن فیئر مانوں گا, اس میں ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایکول موقع نہ دیں لڑنے. الیاس صاحب آپ کا کامنٹ رہ گیا. دیکھیں جی, اگر نہیں ہوگی, پارٹی کی اپنی مرضی ہے, وہ دیکھیں گے اپنے مشاہدوں پر, جو بھی سیاسی پارٹی کرے گی کہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تو ان کو بولنا چاہیے اپنے حق کے لیے, بالکل بات چیت کرنی چاہیے. بالکل جی, انتخابات کا حسن بھی, تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں. اب ظاہر ہے انتخابات کا جب باقاعدہ ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا, ابھی تو اکا دکا سرگرمیاں ہیں, اس سے اخذ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب باقاعدہ ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا پھر بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. آپ نے ایکسپرٹس کی رائے جان لی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیں, اللہ حافظ.